पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत अजीब हो रही थी और आज सुबह से तो मुस्तकिल उल्टियाँ हो रही थी। जी ऐसे मतला रहा था जैसे अभी जान निकल जाएगी। और सर ऐसे चकराता कि लगता दीवारें गोल गोल घूम रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। इतने में मेरा बेटा काशान कमरे में आया और मेरी हालत देखी तो एकदम से घबरा गया। कहने लगा, मामा सब ठीक तो है? आपका रंग क्यों पीला पड़ रहा है? मैंने इसे बताया कि पता नहीं क्यों मेरा जी मतला रहा है और चक्कर ऐसे आ रहे हैं कि जीना महाल है। बस फिर क्या था, वो तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया। कहने लगा कि नहीं मामा, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने कहा भी कि बेटा ज़रा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, शायद ब्लड प्रेशर का मसला होगा, मगर वो नहीं माना और ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाकर निकल पड़ा। मैं समझ रही थी कि वह शहर के किसी बड़े नामी ग्रामीण अस्पताल लेकर जाएगा, क्योंकि अल्लाह का दिया सब कुछ था और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई ऐसी तंगी कि हम कोई छोटी जगह धक्के खाते। मगर जब गाड़ी एक तंग सी गली में मुड़ी और एक छोटे से मामूली से क्लिनिक के बाहर रुकी तो मैं दंग रह गई। मैंने हैरत से इस टूटे फूटे क्लिनिक को देखा और काशान से कहा कि बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो किसी बड़े अस्पताल चलते हैं, यहाँ क्या इलाज होगा। मगर वो कहने लगा कि मामा आप परेशान ना हो, ये डॉक्टर बहुत अच्छी है। पिछले दिनों मेरे दोस्त ने अपनी वालदा का यहाँ से इलाज करवाया था और इन्हें पहली ही खुराक में आराम आ गया था। इसके इसरार पर मैं अंदर चली गई और इस डॉक्टर के सामने जा बैठी। इसने मुझसे चंद सवालात पूछे, मेरी हिस्ट्री ली और फिर मुझे बराबर वाले कमरे में अल्ट्रासाउंड के लिए लेटने को कहा। इसने खुद ही मशीन चलाई और खामोशी से स्क्रीन को देखने लगी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी और मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर कुर्सी से उठी और मेरे करीब आकर जो खबर सुनाई, वो सुनकर तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई और मेरा पूरा जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया कि एक बेवा औरत के लिए इससे बड़ी क़यामत और क्या हो सकती थी। डॉक्टर के इन अल्फाज ने मेरे कानों में पिघलता हुआ शीशा उंडेल दिया था कि मुबारक हो, आप उम्मीद से हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक बेवा औरत जिसका शौहर बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो, इसके लिए ये लफ्ज़ मुबारक बात नहीं बल्कि इसकी इज्जत और इसकी सफ़ेद पोशी पर वार थे। मैं लरसते कांपते कदमों से जब कमरे से बाहर निकली तो दीवारों का सहारा लेना पड़ रहा था। काशान जो बाहर बेचैनी से टहल रहा था, लपक कर मेरे पास आया। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी कि अम्मा क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, आप इतनी जर्द क्यों पड़ गई हैं? मैंने इसके सवाल का कोई जवाब न दिया। बस मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह रहे थे और मैं हाँप रही थी। काशान का चेहरा जो अभी थोड़ी देर पहले फिक्रमंद था, मेरी खामोशी देखकर यकदम बदल गया। इसने हैरत और शक की मिली जुली नज़रों से मुझे देखा और फिर मेरे हाथ से वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट छीन ली। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर मुझ में हिम्मत ही कहाँ थी। इसने जैसे ही रिपोर्ट पर लिखी तहरीर पढ़ी, इसका रंग सफ़ेद पड़ गया, फिर अगले ही लम्हे गुस्से से लाल हो गया। इसने वो कागज़ मुट्ठी में भींच लिया और बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। वो काशान जब भी मेरा हाथ पकड़ कर लाया था, अब मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेरे बाजू पर नील पड़ गए। वो गाड़ी में मुझे पटक कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी इतनी तेज़ चलाई कि मुझे लगा आज हम जिंदा घर नहीं पहुंचेंगे। पूरे रास्ते वो खामोश रहा, मगर इसकी खामोशी किसी तूफान का पता दे रही थी। घर पहुंचते ही इसने धक्का देकर मुझे अंदर किया और नफ़रत से मुझे देखते हुए पूछा, आप कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं? मैं सकते की हालत में इसे देख रही थी। मेरा अपना बेटा, मेरा जिगर गोशा, मुझ पर गलीज़ इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने रोकर कहा कि काशान, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो घर से बाहर कदम नहीं निकालती। मगर इसने मेरी एक न सुनी और धाड़ कर बोला कि बस करे मामा, अब ये ड्रामा बंद करें। ये रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही, आपने मेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के जाने के बाद आप ऐसी कोई घटिया हरकत करेंगी। मुझे तो लगता था आप इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं और सारी ज़िंदगी खुशी खुशी मेरे साथ रहेंगी। अगर आपको यही सब करना था तो इज्जत से किसी के साथ निकाह कर लेती, लेकिन यूं मेरी इज्जत को रुस्वा ना करती। कौन है इस बच्चे का बाप और किसके साथ मिलकर आपने मुझे धोखा दिया है? वो अपने लफ्ज़ों के खंजर मेरे दिल में उतार रहा था और मैं बस फटी फटी निगाहों से इसे देखते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी।
وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ کاشان میرے کمرے کے باہر کرسی ڈال کے بیٹھ گیا اور ملازمہ میرے کمرے کے اندر زمین پر بستر لگا کر لیٹ گئی۔ اس عورت کو کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے کام پر رکھا تھا اور اب وہ میری ہی پہرے داری کر رہی تھی۔ وہ عورت ہر لمحہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی بد کردار مجرم ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے تو مہینوں سے کسی غیر مرد کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، پھر یہ کیسی آزمائش تھی۔ اگلے کئی دن تک کاشان نے مجھ سے بات نہیں کی، اور جب بھی سامنے آتا اس کی نظروں میں ایسی نفرت ہوتی کہ میرا جی چاہتا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کرتا کہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے میری باپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور میں صرف رو کر یہی کہتی کہ بیٹا مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا۔ اسی دوران میری طبیعت مزید بگڑنے لگی، مجھے الٹیاں ہوتی اور کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ مگر کاشان کو ذرا رحم نہ آیا، وہ الٹا مجھ پر طنز کرتا کہ اب یہ بیماری کے بہانے چھوڑ دیں۔ ماسی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی، یہاں تک کہ میرے فون بھی مجھ سے لے لیا گیا۔ میں پہلے دوسرے شہر میں موجود اپنی بہن سے فون پر بات کر لیتی تھی، لیکن اب تو میرا اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پاس پڑوس والوں سے میں نے خود ہی خوفزدہ ہو کر ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن کاشان آفس سے واپس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ ہاسپٹل جانا ہوگا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ مجھے ہاسپٹل کیوں لے جانا چاہتا ہے، مگر اس کے کہنے پر میں چلی گئی، اور وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے کیوں لایا تھا۔ وہ خیال جو میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، وہ اس پر عمل درآمد کرنے جا رہا تھا۔ وہ مجھے چھوٹے سے کلینک میں لایا تھا جہاں سے میرا پہلے الٹرا ساؤنڈ اور چیک اپ ہوا تھا، اور اس نے اس ڈاکٹر کو کافی سارے پیسوں کی پیشکش کرتے ہوئے میرا بچہ ضائع کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا میری عمر زیادہ ہے اس لیے یہ عمل خطرناک ہوگا، لیکن پیسوں کے آگے وہ تیار ہو گئی تھی، اور پھر اس نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے خبر نہیں، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرے پورے جسم میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کاشان مجھے سہارے سے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا تھا، لیکن اس کا رویہ بھی ویسا ہی سرد تھا۔ اس نے مجھ سے سارا راستہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی نظر میں اب بھی مجرم تھی، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بنا کوئی جرم کیے میں نہ صرف اپنے بیٹے کی نظروں میں گر گئی تھی، بلکہ میں نے آج ایک بچے کی جان لینے کا گناہ بھی کر دیا تھا۔ وہ بچہ جس کے بارے میں مجھے خود کوئی خبر نہیں تھی۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں نڈھال سی پڑ گئی۔ دن گزرنے لگے، مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میں بس چپ چاپی سے کبھی بستر پر کروٹیں بدلتی تو کبھی کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو جاتی۔ ملازمہ اب بھی مجھ پر پوری طریقے سے پہرے داری کر رہی تھی۔ کاشان کا رویہ تھوڑا سا بہتر ہوا تھا، مگر میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، شاید اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ایسے ہی 2 مہینے نکل گئے۔ 2 مہینے بعد میں تھوڑا تھوڑا سنبھلنے لگی، کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ مجھے لگا شاید زندگی اب نارمل ہو جائے گی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا سر پھر سے چکرانے لگا، پھر سے مجھے الٹیاں شروع ہو گئی تھیں، اور میں پیٹ پکڑے نڈھال سے بستر پر تھی کہ جب ملازمہ نے یہ خبر کاشان کو سنا دی کہ میری طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً میرے پاس آیا، اور جب میری حالت دیکھی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ ابھی 2 ماہ بھی نہیں گزرے اور پھر وہی سب؟ کیا آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میری پگڑی اچھال کر ہی دم لیں گی؟ میری سسکیاں بن گئی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا کہ کاشان، خدا کی قسم میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ نوکرانی 24 گھنٹے میرے سر پر سوار رہتی ہے، تو مجھ سے پوچھ لو میں کیسے کسی سے مل سکتی ہوں۔ مگر اس کے دل میں شک کی جو جڑیں بیٹھ چکی تھی وہ اب تناور درخت بن چکی تھی۔ اس نے ماسی کو اشارہ کیا، وہ مجھے زبردستی بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ کاشان میں بے گناہ ہوں، مجھے کسی بڑے ہسپتال لے جاؤ، میرا معائنہ کرواؤ، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہی پرانا راستہ، وہی تنگ گلیاں، اور وہی چھوٹا سا منحوس کلینک ایک بار پھر میرے سامنے تھا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر وہی عمل دہرایا، وہی ٹھنڈی مشین میرے پیٹ پر پھیری، اور پھر خاموشی سے کاشان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ میں پھر سے امید سے ہوں۔ کاشان نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو رہا ہے، بس آپ اپنا کام کریں۔
मैं मज़ीद रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर इसी ठंडे कमरे में लिटा दिया और नशा आवर इंजेक्शन मेरी रग में उतार दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं दिल ही दिल में अपने रब को पुकारती रही कि या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पर थी। जिस्म का पूर पूर टूट रहा था और रूह जख्मों से चूर थी। काशान ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था और मासी अब मासी नहीं बल्कि एक जल्लाद बनकर मेरे सर पर बैठी थी। वो मुझे खाना भी ऐसे देती जैसे किसी कुत्ते के आगे डाल रही हो। वो 2-3 महीने मैंने इस बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर गुजार दिए। मैं दिन भर खिड़की से बाहर आसमान को देखती और अपने शौहर को याद करती कि काश वो जिंदा होते तो आज मेरा अपना बेटा मुझ पर यह गलीज तोहमत ना लगाता। काशान कभी कभार कमरे में आता, मगर इसकी आंखों में माँ के लिए ममता नहीं बल्कि एक ऐसी नफरत होती जो मुझे जीते जी मार देती थी। वो कहता, आप अभी तक जिंदा है, आपको शर्म से मर जाना चाहिए था। मैंने अपनी ज़बान सी ली थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी गवाही देने वाला कोई नहीं था। मासी हर वक्त मेरे मोबाइल की तलाशी लेती और मेरे पास से गुजरते हुए जानबूझकर ठोकर मारती ताकि मुझे जिस्मानी अजियत पहुंचा सके। मेरी रंगत जर्द पड़ चुकी थी, आंखें हलकों में धंस गई थी और मैं सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गई थी। रातों को जब सारा घर सो जाता तो मैं मुसल्ले पर बैठकर बेन करती कि ए मेरे मालिक, मुझे इस कैद से निजात दे दे या मुझे इस जुर्म का पता बता दे जो मैंने कभी किया ही नहीं था। वक्त जैसे थम सा गया था और फिर 1 साल मुकम्मल होने को आया तो एक बार फिर वही अलामात ज़ाहिर होने लगी। वही मतली, वही चक्कर और वही कमज़ोरी। मैं खुद हैरान थी कि जब मैं इस कमरे से निकलती ही नहीं तो ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। क्या मुझ पर कोई साया है या कोई जादू टोना है। जब काशान को पता चला तो इसने इस बार मुझे मारना शुरू कर दिया। इसने मेरे बाल पकड़े और मुझे फर्श पर गिराकर पूछा कि बताओ कौन है वो जिसके लिए तुमने इस घर के दरवाजे खोले हैं। मैंने तड़प कर इसके पैर पकड़ लिए और कहा कि बेटा, मैं तो खुद इस कमरे से बाहर नहीं जाती, तुम तो खुद बाहर पहरा देते हो, फिर तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। मगर वो जुनूनी हो चुका था। इसने मासी से कहा कि इसका बिस्तर ज़मीन पर लगा दो, इससे अब आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो मनहूस सिलसिला तीसरी बार शुरू हुआ। मुझे फिर इसी डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर वही अजियतनाक अमल दोहराया गया। इस बार मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ये औरत जान से हाथ धो बैठेगी। मगर काशान के दिल में जैसे रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसने मुझे घर लाकर एक अंधेरे काल कोठरी नुमा कमरे में फेंक दिया जहाँ ना कोई खिड़की थी और ना रोशनी का कोई रास्ता। वहाँ सिर्फ मैं थी, मासी थी और मेरे आंसू थे। इस अंधेरी कोठरी में दिन और रात का फ़र्क मिट चुका था। मासी अब मेरी निगरानी नहीं करती थी बल्कि वो मुझ पर एक मुसल्लत अजाब बन चुकी थी। वो मुझे बासी सालन और सूखी रोटी देती और जब मैं ना खा पाती तो ज़बरदस्ती मेरे मुंह में निवाले ठूंसती और कहती कि खाओ ताकि तुम में इतनी जान रहे कि तुम अगला गुनाह कर सको। इसके लफ्ज़ मेरे कलेजे को चीर देते थे। काशान हफ्तों मेरे पास ना आता और जब कभी आता तो सिर्फ नफ़रत भरे जुमले बोलकर चला जाता। मेरी हड्डियाँ निकल आई थी और आंखों के गिर्द इतने हल्के पड़ गए थे कि आईने में अपनी सूरत देखकर मुझे डर लगने लगा था। एक दिन मासी ने गुस्ल खाने में मेरा सर दीवार से दे मारा कि तुम जल्दी बाहर क्यों नहीं निकलती। मेरे माथे से खून बहने लगा मगर किसी ने पट्टी तक न की। मैं फर्श पर पड़ी तड़पती रही और अल्लाह से फरियाद करती रही कि या बारी ताला, मैंने कौन सा ऐसा कबीरा गुनाह किया है जिसकी सज़ा मुझे इस बुढ़ापे में मिल रही है। फिर तीसरी बार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी, वही पुरानी अलामतें सर उठाने लगी। मैं इस बार इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि डॉक्टर तक जा सकूं। मगर काशान ने ज़रा तरस न खाया। इसने मेरा बाजू इतनी ज़ोर से खींचा कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। इसने घसीटते हुए मुझे गाड़ी में डाला। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि काशान बेटा, मुझे जहर दे दो, मुझे मार डालो, मगर मुझे इस ज़िल्लत से बचा लो। मगर इसके सर पर जैसे खून सवार था। वो मुझे इसी क्लिनिक ले गया। वहाँ इस डॉक्टर की नज़रें अब पहले से ज़्यादा पुरस्रार थीं। इसने काशान से कहा कि देखो, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इस बार शायद ये मेज़ से ना उठ सके। काशान ने सर्द मोहरी से जवाब दिया कि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं, बस ये गंदगी ख़त्म होनी चाहिए। इस बेरहमी ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया और जब मैं होश में आई तो मैं अस्पताल नहीं बल्कि अपने घर के इसी कमरे में थी जहाँ सांस लेना भी दुश्वार था। मासी ने मेरे कमरे का पंखा तक बंद कर दिया था कि तुम इसी तपिश में रहो। इसी हाल में 2 माह और गुजर गए।
میں بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی، مگر کاشان کا پہرا کم نہ ہوا۔ وہ ساری ساری رات میرے کمرے کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھا رہتا اور ہر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول کر دیکھتا کہ کہیں میں غائب تو نہیں ہو گئی یا کوئی اندر تو نہیں آ گیا۔ ماسی رات بھر میرے ساتھ زمین پر لیٹی رہتی اور میری ذرا سی سسکی پر مجھے ڈانٹ دیتی۔ ایک رات جب درد کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، ماسی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور سہارے کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آج باہر جا کر کاشان کے پیر پکڑ لوں گی اور اس سے کہوں گی کہ مجھے کہیں دور چھوڑاؤ جہاں تمہاری غیرت پر آنچ نہ آئے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اس دروازے کی طرف بڑھی جو کاشان کے کمرے میں کھلتا تھا۔ وہ دروازہ جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا آج اتفاق سے ادھ کھلا تھا۔ میرا جسم نکاہت سے چور تھا، لیکن میرے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح کاشان کے پیر پکڑ لوں، اسے بتاؤں کہ میں وہی ماں ہوں جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ میں دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اس کے کمرے کی دہلیز تک پہنچی تو میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کاشان کے قدموں میں گر جاؤں گی، اسے کہوں گی کہ بیٹا تم مجھے مار دو، میری جان لے لو، مگر مجھ پر یہ غلیظ تہمت نہ لگاؤ۔ میں اسے یاد دلاؤں گی کہ تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنی جوانی تپتی دھوپ میں گزار دی، مگر کسی غیر مرد کا سایہ بھی اپنے آنچل پر نہیں پڑنے دیا۔ میں اس کے سامنے جھولی پھیلا دوں گی اور کہوں گی کہ کاشان تم تو میرے وجود کا حصہ ہو، تم تو جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، تو میں خود اتنی بڑی جھوٹی کیسے ہو سکتی ہوں۔ میں اس سے معافی مانگوں گی کہ شاید میری ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، یا شاید میرے ہی کسی گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، لیکن خدا کے لیے مجھ پر یقین کر لو۔ میں اسے کہوں گی کہ تم مجھے کسی بڑے ہسپتال لے چلو، میرا ڈی این اے کروا لو، یا مجھے کسی پیر فقیر کے پاس لے جاؤ جو میری بے گناہی کی گواہی دے سکے۔ میں اس کے پیروں کو اپنے آنسو سے بھگو دوں گی اور اسے یقین دلاؤں گی کہ میں واقعی کہیں باہر نہیں جاتی، میں تو اس گھر کی چار دیواری سے بھی واقف نہیں رہی، اب تو میں سورج کی روشنی کو بھی بھول چکی ہوں۔ میرے دل میں یہ امید جاگی کہ شاید وہ میری حالت دیکھ کر پگھل جائے گا۔ میں اسی امید اور تڑپ کے ساتھ جب اس کے کمرے کے بالکل قریب پہنچی اور اندر جھانکنے کے لیے اپنی تھر تھراتی ہوئی نظریں اٹھائی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری شادی کو سال ہونے والا تھا، لیکن اب تک گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر مہینے بس یہی سوچتی رہتی کہ اس بار شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور میری زندگی بدل جائے، پر ہر بار وہی خاموشی اور وہی انتظار میرے مقدر میں لکھا ہوتا تھا۔ میرے شوہر سلمان بہت ہی صابر انسان تھے۔ وہ جب بھی مجھے اداس دیکھتے تو پاس آ کر بیٹھ جاتے اور میرا ہاتھ تھام کر کہتے، زویا تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے گا، تم بس خوش رہا کرو، کیونکہ تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سلمان مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے، ہماری پسند کی شادی تھی اور ان کی محبت میں وہ تڑپ تھی جو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ جب بھی کام سے گھر لوٹتے تو ان کی پہلی نظر مجھے ڈھونڈتی تھی، اگر میں کچن میں ہوتی تو وہ وہیں چلے آتے اور میرے کام میں ہاتھ بٹانے لگتے، کبھی پیاز کاٹ دیتے تو کبھی چائے کا کپ بنا کر مجھے پکڑا دیتے۔ میں کہتی کہ سلمان آپ تھک کر آئے ہیں، آرام کریں، تو وہ ہنس کر کہتے کہ تمہارے پاس آ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ میرے لیے مہنگے تحفے لاتے، کبھی کوئی خوبصورت سا جوڑا تو کبھی میری پسند کی کوئی جیولری، لیکن میرا دل تو بس ایک ہی چیز کے لیے تڑپتا تھا، اور وہ تھی ماں بننے کی خوشی۔ کبھی کبھی جب میں رات کو دیر تک جاگتی اور چھت کو تکتی رہتی تو سلمان میری بے چینی سمجھ جاتے۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے اور کہتے کہ دیکھو زویا، میں تمہارے لیے کافی ہوں نا، کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے جو تم یوں روتی ہو؟ وہ مجھے گھمانے لے جاتے، لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے اور راستے بھر میرا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، کبھی اپنی بچپن کی شرارتیں سناتے تو کبھی مستقبل کے وہ خواب جو انہوں نے میرے لیے دیکھے تھے۔ ان کی یہ والہانہ چاہت دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا کہ ایک انسان مجھے اتنی عزت اور محبت دے رہا ہے جس کی میں شاید حقدار بھی نہیں تھی۔ وہ میرے چھوٹے سے چھوٹے دکھ کو اپنا بنا لیتے، اگر مجھے ذرا سا سر درد بھی ہوتا تو وہ پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے، اور جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاتی وہ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کی زندگی کا محور بس میں ہی تھی۔ وہ اکثر کہتے کہ زویا تمہارے آنے سے میرے گھر میں بہار آ گئی ہے اور مجھے کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، بس تم سلامت رہو تو میری کائنات مکمل ہے۔ ان کی ان باتوں نے مجھے اس گھر میں وہ مان دیا تھا کہ میں اپنا ہر دکھ بھول جاتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت میں ہی ہوں جس کو اتنا ٹوٹ کر چاہنے والا شوہر ملا ہے۔
وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور شادی کو دوسرا سال بھی ختم ہو گیا۔ میرے اندر بے چینی سر اٹھانے لگی۔ میرے ساتھ میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تھی، اس کے گھر بھی اولاد ہو گئی، لیکن میں اب تک سونی گود تھی اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے سلمان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ یہ سن کر وہ ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ ضروری تو نہیں کہ تمہاری بہن کے پاس اولاد ہو گئی ہے تو ہمارے پاس بھی ہو جائے۔ ابھی ہماری شادی کو 2 ہی سال ہوئے ہیں، کچھ عرصہ اور انتظار کر لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو ہزاروں قسم کے ٹیسٹ میں پڑوں اور پھر تمہیں ٹینشن شروع ہو جائے، اور ابھی تو ہماری زندگی شروع ہی ہوئی ہے۔ مگر میں سلمان سے ضد کرنے لگی تو وہ مجھے شہر کے بہت بڑے ہاسپٹل لے گئے تاکہ میری تسلی ہو سکے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ خدا کی طرف سے دیر ہے، لیکن جب رپورٹس آئیں تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو اپنے پیروں پر کھڑی رہنے کے بھی قابل نہ رہی۔ ڈاکٹر نے فائل پر نظر دوڑائی اور پھر ہمدردی بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ زویا بی بی، آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آپ کے تو اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور مجھے لگا جیسے ہسپتال کی چھت مجھ پر آن گری ہے۔ میں نے تڑپ کر سلمان کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، مگر میں تو ساکت ہو چکی تھی۔ میرا وہ خواب، وہ ارمان جو میں نے اپنی گود کے لیے سجائے تھے، ایک ہی پل میں راکھ ہو گئے تھے۔ ہم خاموشی سے گھر واپس آئے۔ وہ راستہ جو کبھی ہنسی مذاق میں کٹتا تھا، آج کسی قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ سلمان نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، مگر میں تو جیسے زندہ لاش بن چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ مجھے اپنا آپ ادھورا لگنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس کائنات کی سب سے بدقسمت عورت ہوں، جسے قدرت نے ایک عظیم خوشی سے محروم کر دیا ہے۔ سلمان بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ وہ مجھے پکار رہے تھے کہ زویا، دروازہ کھولو، خدا کے لیے خود کو یوں اذیت نہ دو۔ لیکن میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں سلمان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوں۔ وہ ایک مکمل مرد تھے اور انہیں ایک مکمل عورت ملنی چاہیے تھی جو ان کا گھر آباد کر سکے، جو انہیں باپ بننے کی خوشی دے سکے۔ کئی گھنٹوں بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو سلمان سامنے ہی بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بولے کہ زویا، کیا ہوا اگر اولاد نہیں ہے تو؟ کیا میری محبت تمہارے لیے کم ہے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں نا؟ تم دیکھنا، ہم اسی طرح خوش رہیں گے۔ مگر میرے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ میں جانتی تھی کہ یہ معاشرہ اور یہ خاندان مجھے جینے نہیں دیں گے، اور وہی ہوا۔ ساس کے رویے میں تلخی آ گئی۔ وہ اب بات بات پر طنز کرتی کہ اس گھر کی رونق تو بچوں سے ہوتی ہے، بانچ عورتیں تو صرف گھر کھاتی ہیں۔ سلمان ان سے لڑتے، میری ڈھال بنتے، لیکن میں اندر سے ٹوٹتی چلی گئی۔ اسی کشمکش اور آنسوں میں ایک اور سال بیت گیا۔ اسی دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد سلمان بالکل چپ چاپ سے ہو گئے۔ ماں کے گزر جانے کے غم نے انہیں بہت زیادہ دکھی کر دیا تھا۔ پھر گھر کے سناٹے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر تلخی گھلنے لگی تھی۔ میں ہر چھوٹی بڑی بات پر ان سے لڑائی جھگڑا کرتی، اور پھر ایک دن روتے ہوئے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں، میری وجہ سے آپ کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سن کر سلمان نے مجھے گلے سے لگایا اور بہت روئے۔ کہنے لگے زویا، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اولاد کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دوں، ہاں البتہ ہم اپنی سونی گود کسی اور کی اولاد سے ضرور بھر سکتے ہیں۔ سلمان کی بات سن کر میں چونک گئی۔ سلمان کہنے لگے کہ ان کی فیکٹری میں ایک بہت غریب آدمی تھا جو فیکٹری میں ہی کام کے دوران حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کی بیوہ اور 4 بچے ہیں جن کی وہ کفالت کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ صرف 3 مہینے کا ہے۔ وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر مسز کا چھوٹا بچہ گود لے لوں تو ہماری گود بھر سکتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم سب کو یہی بتائیں گے کہ وہ ہمارا بچہ ہے۔ میں نے حیرت سے سلمان کا چہرہ دیکھا، جہاں باپ بننے کی ایک انوکھی تڑپ اور میرے لیے بے پناہ ہمدردی چھپی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے گھر کی اداسی کو ختم کر سکتا ہے۔ سلمان نے بڑی نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے کہ زویا، وہ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی ممتا کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک اولاد کی۔ اگر ہم اسے اپنا نام دیں گے تو اس کا مستقبل بھی سنور جائے گا اور ہمارے آنگن میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ کیا وہ عورت مان جائے گی؟ تو سلمان نے بتایا کہ وہ بیچاری بہت قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، اس کے لیے باقی 3 بچوں کا پیٹ پالنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کسی اچھے گھرانے میں پلے بڑھے جہاں سے تمام سہولیات میسر ہوں۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔
کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چند دن بعد سلمان اس ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے گھر لائے۔ وہ اتنا خوبصورت اور معصوم تھا کہ اسے دیکھتے ہی میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور محسوس کیا کہ جیسے برسوں کی پیاسی زمین کو بوند مل گئی ہو۔ ہم نے اس کا نام کاشان رکھا اور پورے خاندان میں یہ خبر پھیلا دی کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ کسی نے شک نہیں کیا کیونکہ سلمان نے بڑی مہارت سے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ کاشان کے آنے سے گھر میں رونق لگ گئی۔ سلمان کی مردہ ہوتی ہوئی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ وہ آفس سے آتے ہی سب سے پہلے کاشان کو اٹھاتے اور اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی ساری تھکن بھول جاتے۔ میں بھی اس کی دیکھ بھال میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنے بانجھ ہونے کی تلخی بھول گئی تھی۔ میں اسے اپنا خون سمجھ کر ہی پال رہی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ اس کی ذرا سی چھینک پر میری جان نکل جاتی۔ وقت پر اسے کھانا کھلانا، نہلانا اور راتوں کو جاگ کر اسے لوری سنانا میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ سلمان مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے ان کے ادھورے گھر کو مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے کبھی کاشان کو یہ خبر نہ ہونے دی کہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میری بہن جو شادی ہو کر دوسرے شہر گئی تھی، اسے بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ میں بہت سالوں بعد امید سے ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ بات سب سے چھپائی ہے اور بچہ ہونے کے بعد یہ خبر تمہیں دے رہی ہوں۔ میری بہن بہت ناراض ہوئی تھی، لیکن میں نے یہی کہا کہ بہت عرصے بعد میری کوکھ میں اولاد آئی تھی، بس اس لیے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اور پھر میری بہن میری خوشی میں خوش ہو گئی تھی۔ ہمارا ویسے بھی صرف ٹیلی فون پر رابطہ تھا۔ میرے والدین کا بھی میری شادی کے پہلے ہی سال میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آگے پیچھے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری دنیا بس سلمان اور کاشان پر محیط ہو گئی تھی، اور کبھی کبھی میں اپنی چھوٹی بہن سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ کاشان کو ہم نے شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخل کروایا، اسے اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی۔ میرے شوہر اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتے، اسے کسی چیز کی ہم نے کبھی کوئی کمی نہ ہونے دی، اور ایسے ہی وہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن گیا۔ سلمان کے لیے تو وہ سب کچھ تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ ایک بار پھر میرا آشیانہ بکھر جائے گا۔ کاشان میٹرک میں تھا کہ جب میرے شوہر کا ایک حادثے میں اتنی اچانک انتقال ہوا کہ میں یقین ہی نہیں کر پائی کہ میری دنیا الٹ گئی۔ اس رات جب سلمان کی میت گھر آئی تو مجھے لگا جیسے میری اپنی سانسیں اکھڑ گئی ہوں۔ پورا گھر لوگوں سے بھر چکا تھا، مگر مجھے صرف سلمان کا وہ خاموش چہرہ نظر آ رہا تھا جس پر اب کبھی مسکراہٹ نہیں آنی تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ محلے کی عورتیں جمع تھیں۔ کسی نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں توڑ دیں جو سلمان بڑے چاؤ سے میرے لیے لائے تھے۔ ان کانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی میرا مان بھی کرچی کرچی ہو گیا۔ کسی نے میرے ماتھے سے وہ سہاگ کی نشانی مٹائی تو مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود ہی مٹ گیا ہے۔ وہ عورتیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ ہائے بیچاری، ابھی تو جوانی تھی، اب اکیلی اس جوان بیٹے کو کیسے سنبھالے گی۔ کسی نے میرے سر پر سفید چادر ڈال دی تو مجھے احساس ہوا اب میری زندگی کا ہر رنگ چھن چکا ہے۔ اب میں وہ زویا نہیں رہی تھی جس کے نخرے سلمان اٹھاتا تھا، اب میں صرف ایک بیوہ تھی جسے معاشرے کی نظروں سے بچ کر جینا تھا۔ کاشان اپنے باپ کی میت کے سرہانے بیٹھا پتھرائی ہوئی نظروں سے سب دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا تھا کہ اب اس بچے کا سہارا کون بنے گا۔ جنازہ اٹھنے لگا تو مجھے لگا میری روح بھی چارپائی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ سلمان کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کئی دن مصلے پر بیٹھی روتی رہتی اور سلمان کو یاد کرتی کہ کاش وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ کاشان جو پہلے ہی خاموش طبع تھا، اب بالکل ہی کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے باپ کی فیکٹری تو سنبھال لی، مگر اس کے اندر کی ممتا اور محبت جیسے مر گئی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا اور جب آتا تو مجھ سے نظریں چراتا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی میری طرح ٹوٹ چکا ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میرے شوہر کو گئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں بس گھر کی دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کاشان نے اپنے کالج ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی کم عمری میں ہی اپنے باپ کے کاروبار کو بھی پوری طرح سنبھال لیا تھا، پر ایک دن بنا بتائے اس نے گھر کے پرانے ملازموں کو فارغ کر دیا۔ میں حیران تھی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ وہ تمہارے باپ کے وفادار ملازم تھے، انہیں کیوں نکال رہے ہو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کام ٹھیک سے نہیں کرتے، میں اپنے ملازم رکھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی مرضی سے ملازم تعینات کیے تھے اور ساتھ ہی ایک ملازمہ بھی رکھ دی تھی جس کا کام ہر وقت میرے ساتھ رہنا تھا۔ میں نے کاشان سے کہا کہ تم نے اسے کیوں میرے سر پر بٹھا دیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔
مگر کاشان کا کہنا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں نے اسے رکھا ہے۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر پھر میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو واقعی میری طبیعت خراب رہنی شروع ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اچانک ہوا کیا ہے۔ وہ ملازمہ جس کا نام زبیدہ تھا، وہ سائی کی طرح میرے پیچھے لگی رہتی، یہاں تک کہ جب میں رات کو سوتی تو وہ میرے سرہانے کرسی ڈال کر بیٹھ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک ایسی ٹٹولتی ہوئی نظر تھی، جیسے وہ میرے اندر کوئی راز ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے کئی بار کاشان سے شکایت کی کہ بیٹا، مجھے اپنی پرائیویسی چاہیے، میں اس عورت کی موجودگی میں دم گھٹتا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ مگر کاشان کا لہجہ بدل چکا تھا۔ وہ اب مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے لگا تھا کہ ماما، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل حالات کتنے خراب ہیں اور آپ کی صحت کا معاملہ ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جو میں خاموشی سے سہ لیتی تھی۔ گھر کے کھانے کا ذائقہ بھی بدل گیا تھا۔ زبیدہ خود میرے لیے کھانا لاتی اور جب تک میں پورا ختم نہ کر لیتی وہ وہیں کھڑی رہتی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں اپنے ہی گھر میں قیدی بن گئی ہوں۔ پھر ایک دن اچانک ہی میری طبیعت بہت خراب ہوئی، مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے خاموشی سے اس بات کو برداشت کیا کیونکہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر الٹیاں شروع ہوئی جنہوں نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا، اور یہ بات ملازمہ نے کاشان کو بتا دی۔ وہ میرے کمرے میں دوڑا چلا آیا۔ کاشان نے میری یہ حالت دیکھی تو زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور پھر جب اس چھوٹے سے کلینک میں وہ شرمناک رپورٹ میرے سامنے آئی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی، مگر کاشان نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور کہا کہ اب بس کریں، آپ کی پارسائی کا لبادہ اتر چکا ہے۔ میں نے رو کر اللہ کو گواہ بنایا، مگر وہاں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کاشان نے مجھے گھر لا کر اس اندھیری کوٹری میں پھینک دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد کے مہینے میرے لیے جہنم بن گئے۔ میں ہر پل سوچتی کہ آخر میرا گناہ کیا ہے، میں تو اس چار دیواری سے باہر بھی نہیں گئی، پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ زبیدہ اب مجھ پر تشدد کرنے لگی تھی۔ وہ میرے بال نوچتی اور کہتی کہ بتاؤ کون ہے وہ جس سے تم ملتی ہو؟ میں بس روتی رہتی اور اپنے رب سے موت مانگتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے خلاف کتنی بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور 3 بار میرے ابارشن کروائے گئے، اور ان 3 بار میں ایک بار بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان بچوں کا باپ کون ہے۔ میری حالت بہت خراب تھی اور میں کال کوٹری جیسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو زبیدہ کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میرا جسم نکاحت سے چور تھا، لیکن میرے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح کاشان کے پیر پکڑ لوں، اسے بتاؤں کہ میں وہی ماں ہوں جس نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ میں دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی اس کے کمرے کی دہلیز تک پہنچی تو میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان تھا۔ میرے دل میں یہ امید جاگی کہ شاید وہ میری حالت دیکھ کر پگھل جائے گا۔ میں اسی امید اور اسی تڑپ کے ساتھ جب اس کے کمرے کے بالکل قریب پہنچی اور اندر جھانکنے کے لیے اپنی تھر تھراتی ہوئی نظریں اٹھائی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے بیٹھ پر کاشان اور وہ نوکرانی زبیدہ بالکل قریب بیٹھے تھے۔ وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اور ان کے چہروں پر وہ نفرت نہیں تھی جو وہ میرے سامنے دکھاتے تھے۔ زبیدہ کا ہاتھ کاشان کے سر پر تھا اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ اس عورت کو جیتے جی جہنم دکھا دوں گی۔ اس نے برسوں پہلے تجھے مجھ سے چھینا تھا، اب اس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ کاشان نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا کہ ہاں اماں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، اس نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں اس کے اولاد نہیں ہوں، لیکن اب اس کا انجام قریب ہے۔ ہم نے اسے ایسا پھنسایا ہے کہ وہ خود کو بد کردار سمجھ کر اندر ہی اندر مر رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی ہماری مٹھی میں ہے جو ہر بار اسے جعلی رپورٹ دے کر یقین دلاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے، جبکہ وہ دوائیں جو ہم اسے کھانے میں ملا کر دیتے ہیں وہ صرف اس کی طبیعت خراب کرنے اور اسے نیم بہوشی میں رکھنے کے لیے ہیں۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی ابارشن نہیں ہوتا، بلکہ ہم اسے صرف وہ ہولناک انجیکشن لگواتے ہیں جس سے اس کا جسم کھل رہا ہے۔ وہ ملازمہ جسے میں اپنا پہرے دار سمجھتی تھی، وہ دراصل کاشان کی سگی ماں تھی جسے سلمان نے برسوں پہلے پیسے دے کر خاموش کروا دیا تھا، مگر اب وہ دونوں مل کر مجھے جیتے جی مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کاشان کہہ رہا تھا کہ بس اماں، کچھ دن اور اسے اسی ذلت میں رکھیں گے تو یہ خود ہی پاگل ہو جائے گی، یا پھر شاید مر ہی جائے، پھر یہ ساری جائیداد اور یہ گھر ہمارا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بلا لیا ہے، وہ بھی جلدی یہاں ہوں گے اور ہم سب مل کر عیش کریں گے۔ یہ سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور مجھے لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔
وہ بیٹا جسے میں نے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، وہ آج میری ہی موت کی دعا کر رہا تھا اور مجھے بد کردار ثابت کر کے میری سفید پوشی کا تماشا بنا رہا تھا۔ میرا وہ سارا درد، وہ ساری ممتا ایک پل میں پتھر بن گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا مجرم کوئی غیر نہیں بلکہ وہ وجود تھا جسے میں نے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میں نے وہیں دہلیز پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا اور الٹے قدموں واپس اپنی اس اندھیری کال کوٹری کی طرف چل پڑی۔ اب میرے دل میں رونا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی آگ تھی جس نے مجھے جینے کی نئی ہمت دی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گی۔ میں نے زبیدہ پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ وہ مجھے جو دوائیاں دیتی میں نے کھانے کے بجائے چپکے سے ضائع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اپنا خیال خود رکھ رہی تھی اور خود کو ذہنی طور پر سنبھال رہی تھی۔ اسی وجہ سے میری طبیعت بھی کافی بہتر ہونے لگی تھی اور میرے حواس بحال ہو رہے تھے۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ پتہ چلنے لگا تھا کہ زبیدہ نے کاشان کو میرے اور میرے مرحوم شوہر سلمان کے خلاف کس قدر بھڑکایا ہے۔ اس نے کاشان کے ذہن میں یہ زہر بھر دیا تھا کہ ہم نے اسے اس کی ماں سے زبردستی چھینا تھا اور اسے اس کے بہن بھائیوں سے دور رکھا تھا، حالانکہ یہ سفید جھوٹ تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کاشان کو سچائی سے واقف کروا دوں تو شاید اسے سمجھ آ جائے کہ ہم برے نہیں تھے بلکہ اس کی وہ لالچی ماں بری تھی جو میرے شوہر کے مرنے کے بعد جائیداد کی بو پا کر کاشان کے پاس چلی آئی تھی۔ میں نے ایک دن موقع دیکھ کر فیکٹری کے مینیجر کو فون ملایا جو میرے شوہر کے پرانے اور نہایت وفادار ساتھی تھے۔ میں نے انہیں فوری طور پر گھر آنے کے لیے کہا۔ وہ میرے بلانے پہ کچھ ہی دیر میں پہنچ گئے۔ اس وقت کاشان دفتر گیا ہوا تھا۔ زبیدہ ہمیشہ کی طرح میرے سر پر سوار تھی مگر اسے میرے اس فون کال کا علم نہیں تھا۔ جب مینیجر گھر داخل ہوا اور زبیدہ نے اسے دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ مینیجر کو باہر نکالنے ہی والی تھی کہ میں ہمت کر کے سامنے آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم اس مینیجر کو پہچانتی ہو؟ مینیجر نے فوراً مٹی میں ملے اس سچ کی تائید میں سر ہلایا۔ اسے ماضی کی ایک ایک بات معلوم تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کاشان کو ہم نے کسی مجبوری میں نہیں بلکہ کسی عورت کی مرضی سے گود لیا تھا۔ میں نے زبیدہ کے سامنے ہی اسے وہ ساری باتیں یاد دلائیں جن سے وہ مکر رہی تھی۔ زبیدہ تو یہ جان کر ہی شوق میں چلی گئی کہ مجھے اس کا سارا سچ پتہ چل چکا ہے۔ میں نے مینیجر سے دو ٹوک کہا کہ وہ میرے بیٹے کے سامنے ساری سچائی رکھے اور وہ تمام پرانے کاغذات اور چیک دکھائے جن سے یہ ثابت ہوا کہ سالوں تک ہم نے زبیدہ اور اس کے باقی 4 بچوں کی کفالت کی ہے۔ مینیجر میرے شوہر کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے میری بات پر اسی وقت عمل کیا اور دفتر فون کر کے وہ سارا پرانا ریکارڈ منگوا لیا جس میں ایک ایک پائی کا لین دین لکھا ہوا تھا۔ ان کاغذات میں وہ تمام چیکس کی کاپیاں تھیں جو سلمان ہر ماہ زبیدہ کو بھیجتے تھے تاکہ اس کے باقی بچے اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ قانونی پیپر بھی سامنے آ گیا جس پر زبیدہ کے اپنے انگوٹھے کا نشان اور دستخط موجود تھے، جس میں اس نے خود اپنے ہوش و حواس میں اپنا بچہ ہمیں سونپتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی اور نہ ہی کبھی اسے اپنی پہچان بتائے گی۔ یہ سارا ریکارڈ دیکھ کر زبیدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سلمان نے ہر چیز کا اتنا پکا دستاویزی ثبوت رکھا ہوگا۔ مینیجر نے وہ فائل میرے ہاتھ میں تھمائی تو میری آنکھوں میں فتح کے آنسو تھے۔ اب بس کاشان کے آنے کا انتظار تھا تاکہ اس کی آنکھوں پر بندھی جھوٹ کی پٹی اتر سکے اور اسے پتہ چلے کہ جس ماں کو وہ بد کردار سمجھ رہا تھا اس نے اسے پالنے کے لیے اپنی پوری زندگی تیاگ دی تھی، جبکہ اس کی سگی ماں اسے صرف ایک مہرہ بنا کر استعمال کر رہی تھی۔ زبیدہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے دھمکانے لگی کہ تم کچھ بھی کر لو کاشان تمہاری بات کبھی نہیں مانے گا، اس کے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ وہ مجھے ڈرا رہی تھی اور اپنی آواز اونچی کر رہی تھی تاکہ مینیجر ڈر جائے، مگر اب مینیجر میرے ساتھ تھا اور مجھے خدا پر پورا یقین تھا۔ اتنے میں باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کاشان غصے میں بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مینیجر کو گھر میں دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اور گرج کر پوچھا کہ چاچا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ماسی تم نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ زبیدہ فوراً مظلوم بن کر کاشان کے پیچھے چھپ گئی اور رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولی کہ دیکھو بیٹا، یہ عورت اب باہر کے مردوں کو گھر بلا کر مجھے ڈرا رہی ہے اور تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ کاشان نے میری طرف خون خوار نظروں سے دیکھا اور ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مینیجر نے گرج کر کہا کہ خبردار کاشان، اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ کاغذات دیکھ لو اور اپنی سگی ماں کی حقیقت جان لو جس کے کہنے پر تم نے اس ہستی کو ذلیل کیا جس نے تمہیں پالا ہے۔ کاشان نے جھٹکے سے وہ فائل چھینی اور جیسے جیسے وہ کاغذات پلٹتا گیا اس کا رنگ زرد پڑتا گیا
اس نے وہ چیکس دیکھے جو ہر مہینے زبیدہ کے نام کٹتے رہے۔ اس نے وہ قانونی کاغذ دیکھا جس پہ زبیدہ نے اسے بیچنے کا سودا کیا تھا۔ کاشان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پلٹ کر زبیدہ کو دیکھا جو اب بھاگنے کے چکر میں تھی، مگر مینیجر کے لائے ہوئے دو گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ کاشان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی وہ تمام زیادتیاں یاد آنے لگی جو اس نے مجھ پر کی تھی، وہ ڈاکٹر کی جعلی رپورٹیں، وہ ابارشن کا ڈرامہ، وہ مجھے بد کردار کہنا، اور وہ تھپڑ جس نے مجھے مارے تھے۔ وہ دھڑام سے میرے قدموں میں گر گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کہنے لگا ماما مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اپنی سگی ماں کے لالچ کو پہچاننے میں غلطی کر دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اسے گھر سے نکالا تھا اور مجھے اس سے چھینا تھا، اس لیے میں بدلے کی آگ میں چل رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مینیجر سے کہا کہ اس عورت کو ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کرے۔ زبیدہ چیختی چلاتی رہی کہ کاشان میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بچاؤ، مگر کاشان نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ وہ ڈاکٹر بھی اپنی جائیداد بچانے کے چکر میں وعدہ معاف گواہ بن گئی۔ کاشان کئی دن تک میرے قدموں سے لپٹ کر روتا رہا۔ اس نے اپنے بال نوچے اور خود کو کمرے میں بند کر لیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا بیٹا کہلا سکوں، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا یہ سب ایک آزمائش تھی جو ختم ہوئی۔ ہم نے گھر کو دوبارہ سے سلمان کی یادوں سے سجا دیا۔ کاشانہ فیکٹری کا سارا کام پوری ایمانداری سے سنبھال رہا ہے اور ہر وقت میرے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ اب وہ میری پرانی دواؤں والی بیماری بھی دور ہو چکی ہے اور میرا جگر گوشہ اب واقعی میرا اپنا بیٹا بن کر میری خدمت کر رہا ہے۔ ہماری زندگی میں اب وہ سکون لوٹ آیا ہے جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بے گناہی کا پردہ چاک ہونے سے بچا لیا اور میری سفید پوشی کی لاج رکھ لی۔ اب ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے اور کاشان نے عہد کیا ہے کہ وہ مرتے دم تک میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔